अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जमीला एंड यू आर वाचिंग नेशनल सिक्योरिटी। अमेरिका जो है वो पिछले जब से अफ़गान तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात शुरू हुए और कुछ सेशंस भी चले, तो अब लगता है कि अमेरिका जो है वो इस चीज़ को तस्लीम कर चुका है कि ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का जो किरदार है वो बहुत कलीदी है। अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके लिए रिसेंटली हमारे जो पीएम साहब हैं इमरान खान, उनका एक बयान सामने आया, एक ट्वीट उनका सामने आया जिस पे काफ़ी नेशनली और इंटरनेशनली रद्द अमल आ रहा है। आज के प्रोग्राम में हम उस बारे में बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी, इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब, जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं। उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, आप ठीक है? थैंक यू शो में आने के लिए सबसे पहले तो। और सेकेंडली अभी रिसेंटली एक जब इमरान खान साहब जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनका एक बयान कह सकते हैं कि सामने आया जब सहाफ़ियों से बात कर रहे थे एक निजी मीटिंग में, तो उन्होंने अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके बारे में एक बयान या अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, लेकिन उस पर नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया जो है वो उसका बहुत रिस्पांस आ रहा है। जो अशरफ गनी साहब हैं, जो अभी रिसेंट जिनकी गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान में, उनका भी एक रिस्पांस आया। तो क्या कहेंगे, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, जहाँ तक तो इस बयान का ताल्लुक़ है जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दिया है, तो मैं इसको पहली बात तो ये कि अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर इसको किसी सूरत भी मुदाखलत में नहीं लूँगा। या तो आप ये कहें कि पाकिस्तान उन ममालिक के अंदर से है कि जो आप जैसे हमें स्टेट बात करनी चाहिए कि ये जो अशरफ गनी की हुकूमत है ये किसके कहने पे बनी है, या इसके पीछे कौन है? सर्टली अमेरिका, इट इज़ अ पपेट गवर्नमेंट। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा और आगे चलें या पीछे ज़रा चले जाएं, तो तालिबान जो थे वो किसी सूरत भी एक तो इस हुकूमत को मानते नहीं थे। अशरफ गनी और उनकी हुकूमत ने बेइंतहा कोशिश कर ली कि जी उनको इस अमन अमल का हिस्सा बनाया जाए। आप सिर्फ इतना देख लें कि अभी ये इस महीने जो 12 मार्च को कुछ 16 दिन के मुज़ाकरात थे जो कतर के अंदर वो ख़त्म हुए, तो उसके अंदर भी वो तो वहाँ पर मौजूद नहीं थे अशरफ गनी या उनका किसी तरह का कोई नुमाइंदा। अच्छा, फिर दूसरी बात ये आती है, ये इससे अलग भी हट के लोग परसीव कर रहे हैं कि जो अशरफ गनी है, बजाय इसके कि अमन अमल को वो आगे लेके चलेंगे, वो ऐसा लगता है कि वो उसको बेसिकली एक इम्पेडिमेंट उसके अंदर वो एक लिहाज से आ रहे हैं। उनका ये बयान भी आया ना कि वो ये भी चाहते हैं कि जो अफगान तालिबान है वो हमारे से डायरेक्ट जो है वो अच्छा, देखिए ना, अफगान तालिबान की पहली बात तो ये है कि अगर अफगान तालिबान की इस तरह की स्ट्रेंथ ना होती, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आप समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के इस अमल के लिए जो है वो अमेरिका कोई टॉकिंग टेबल पे उनके साथ बैठता? बिल्कुल, इट वाज नॉट पॉसिबल। दूसरी चीज़ ये है कि राइट फ्राम द बिगनिंग, चाहे वो 13 साल की गवर्नमेंट हो हामिद करज़ई की, या फिर अब इनको आलमोस्ट को 4 साल से तो ज़्यादा ही हो गया है, अगर इनकी हुकूमत को देखा जाए, नॉट इवन ए सिंगल डे जहाँ पर इनकी लेजिटिमेसी को तालिबान एक बहुत बड़ा आई वुड से कि ये फैक्शन है। और उससे हट के भी मैं समझता हूँ कि और भी बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं इस अफ़गानिस्तान के अंदर, वो तो किसी सूरत भी आप कह सकती हैं कि नहीं मानते। बिल्कुल इसी तरफ आ रही थी कि क्योंकि अफ़गानिस्तान में पिछले जितने भी सालों की गवर्नमेंट थी वो पीस जो है वो लाने में नाकाम रहे। जिस तरह अगर हम हामिद करज़ई साहब को देखें, और इसके अलावा अशरफ गनी साहब, अभी जो उनका रिस्पॉन्स आया वो सारी चीज़ें, तो अगर ये पीस आता भी है, अगर अशरफ गनी साहब इस तरफ कोई स्टेप लेते भी हैं, तो आपको लगता है कि जो इनके स्टेक होल्डर्स हैं वो इनकी हेल्प करेंगे या वो इस चीज़ पे मानेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस वक्त अगर अमन के मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उसके अंदर मेन तो या तो तालिबान है या फिर उनके साथ यूनाइटेड स्टेट जो है दे आर एक्चुअली उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। अभी अगेन आप कह सकते हैं कि ज़ुल्म खलीलज़ाद जो हैं उन्होंने अपना दौरा जो है वो क्लास से शुरू कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान भी आना है, अफ़गानिस्तान आई एम नॉट श्योर कि वो जाना है कि नहीं, उन्होंने कतर उन्होंने जाना है, बेल्जियम जाना है, इसके बाद UK जाना है। सो ये सारे वाई बिकॉज वो एक डिप्लोमेटिक टूर के ऊपर भी हैं, पीस प्रोसेस के टूर के ऊपर भी हैं, और सर्टली यही एक्सपेक्टेड है कि जो मुज़ाकरात जहाँ पर 1-2 पॉइंट्स के ऊपर जो उनका इत्तफाक हुआ था कतर के अंदर, वो उसको आगे एक लिहाज से लेके जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अशरफ गनी की जो मैं इसलिए भी आपसे कहूँगा कि ये एक शेयर फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा, एक एंगर वाली कैफियत आपको इसलिए नज़र आती है। और नेचुरली एक आप कह सकते हैं कि अगर एक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अगर बयान दिया तो व्हाट डिड ही से, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर जब इंतखाबात होते हैं तो एक इंटरिम सेटअप आ जाता है,
تو انٹرم سیٹ اپ پھر آگے کیونکہ اس کے اوپر سب کا ٹرسٹ ہوتا ہے تو پھر وہ آگے لے کے چلتا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جب ایک اشرف غنی کی حکومت کو وہاں کے سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ڈفرنٹ ادر دین اشرف غنی ہی از امنگ دی بینیفیشریز, ان کو کوئی تسلیم ہی نہیں کرتا, تو آپ اس کو آگے کیسے لے کے چلیں گے؟ ان کے اوپر کیسے کوئی ٹرسٹ کرے گا؟ پھر ایک آپ بات بتائیں, امن کا عمل جو ہے آپ یو ای کے اندر مذاکرات ہوئے, قطر کے اندر ہوئے, رشیا ماسکو کے اندر ہوئے, اس کے بعد دوبارہ قطر کے اندر کو 16 دن کے 25 فروری سے 12 مارچ تک ہوئے. کسی ایک سٹیج کے اوپر بھی آپ کو کبھی کوئی آپ کہہ سکتے ہیں افغانستانی ان کا کوئی نمائندہ نظر آیا؟ اچھا, اس کے بعد ایون جب رشیا میں مذاکرات ہوئے تو ادر دین اشرف غنی کے نمائندوں کے باقی تمام سٹیک ہولڈرز ان کے اپوزیشن کے لوگ جو تھے وہ وہاں پر موجود تھے. ٹھیک ہے کرنل صاحب, اس کا جو مذاکرات کا جو آپ پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے لیکن اس شارٹ بریک کے بعد. جی آپ بتا رہے تھے کرنل صاحب ان مذاکرات کی جو ابھی ہو رہے ہیں اس میں اشرف غنی صاحب اور جو بھی پچھلی گورنمنٹ گزری ہیں ایون کہ وہ بھی پیس پروسیس میں اتنی معاون ثابت نہیں ہوئی, تو ابھی کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ جو افغانستان کی جو بڑی عجیب سی اس وقت سچویشن دیکھیں بنی ہوئی ہے کہ انتخابات انہوں نے 2 دفعہ ملتوی کر چکے ہیں, اب انہوں نے 28 سپٹمبر کی ڈیٹ دی ہے. اشرف غنی از سویٹنگ اونلی اینڈ اونلی کہ جی کسی صورت بھی یہ مذاکرات تو آپ سائڈ پر رکھیں, یہ انتخابات ہو جائیں اینڈ ہی شوڈ بی ڈکلیئرڈ دی پریزیڈنٹ آف افغانستان. اسی لیے کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ ہمارے معاملات میں انٹرفیئر نہ کریں. آپ سمجھ گئے؟ تو افغانستان کا معاملہ نہیں ہے, یہ ہے پرسنل ایگوسٹک اپروچ, ٹھیک ہے, اور آپ یہ اتھارٹیرین اپروچ کی بات کریں جو کہ اشرف غنی کے اندر, اور سرٹلی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو کہ تھوڑا سا آگے کی سوچتا ہے, صرف اپنے لیے سوچتا ہے, تو اس کا وہی رویہ ہونا ہے جو کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اشرف غنی کے ایک لحاظ سے نظر آتا ہے. بٹ اب مجھے یہ بتائیے کہ افغانستان کے اندر امن مذاکرات ہو رہے ہیں, اس کے اندر طالبان موجود ہے, امریکہ موجود ہے, اور یہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس سے ہٹ کے جو آؤٹ سائڈ کے جو سٹیک ہولڈرز کی بات کریں, سب سے بڑا تو پاکستان ہے. آپ پاکستان کے اندر اس وقت بھی 26 لاکھ جو افغان مہاجرین موجود ہیں, اور اگر اس امن عمل کے اندر تو سب سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ بڑا رول تو ہے ہی پاکستان کا. اٹ از ناٹ اونلی کہ جی ہم نے اوکے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی تھوڑا بہت فیسیلیٹیشن کا کردار ضرور ادا کیا, اور اگر لیکن اس سے ہٹ کے یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 40 سالوں سے ہمارے افغان بہن بھائی موجود ہیں, سرٹلی اٹ از دیئر رائٹ ٹو گو بیک اور اپنی زمینوں کے اوپر جا کے ایک لیاسی آباد ہوں. اچھا, اس سے اب جب یہ سارا سینیریو آپ دیکھتے ہیں تو اسی کے اندر اشرف غنی کو کون چلا رہا ہے, چاہے ان کی اکنامک ایڈ ہے, ملٹری ایڈ ہے, ایڈمنسٹریشن کی بات کر لیں, اور کتنا کو 35-40% کا ایریا جو اشرف غنی کے عملداری کے اندر آتا ہے, اور اس عملداری کا جو آپ نے حال دیکھ لیا پچھلے چند ماہ کے اندر جو کچھ طالبان نے کیا, میرا خیال ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. یہ وہ پرابلم ہے. اچھا, اسی کے ساتھ اب جب یہ امن عمل چل رہا ہے, آپ آگے کی طرف چل رہے ہیں, آپ ٹرمز اور کنڈیشنز ایک لحاظ سے طے کر رہے ہیں, طالبان نے بہت ساری چیزوں کو سرٹلی ان کے ایٹیٹیوڈ کے اندر بہت آپ کو تبدیلی نظر آئی ہے, پازیٹیوٹی ایک لحاظ سے نظر آتی ہے. they want to move forward. جو ہے مذاکرات کے لیے آ تو گئے ہیں, وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ان کا بھی پوائنٹ آف ویو سنیں. جیسا یونائٹڈ نیشنز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر جو دنیا میں پیس چاہتے ہیں, امن چاہتے ہیں, یہ ہمارا جو ریجنل پیس ہے, اگر آپ طالبان جو ہے ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے یا ان کی بات نہیں, ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں سنتے, تو کیسے ریجنل پیس؟ جی بالکل, دس از واٹ آئی سے. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ اب جب کسی آپ سمجھوتے پہ پہنچتے ہیں, آپ یہ کہہ لیجئے, تو پھر وہ بتائیے وہ الیکشنز کدھر چلے جائیں گے. پھر الیکشنز اگر ہوتے ہیں تو اٹ از ناٹ اونلی کہ اشرف غنی از بیسیکلی گوئنگ ٹو بی دی کینڈیڈیٹ. تو یہ مقصد ہے کینڈیڈیچر ہونے کا, مقصد ہے ٹو بیکم دی پریزیڈنٹ آف افغانستان. کرسی کا معاملہ ہے. اور پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب اوور آل آپ کسی ایگریمنٹ میں پہنچتے ہیں, واقعی صحیح معنوں میں اگر افغانستان کے اندر الیکشن ہوتے ہیں, آپ پورے عوام کو بیچ میں لیتے ہیں, تمام سٹیک ہولڈرز بیچ میں آتے ہیں, تو ڈو یو تھنک دے آر گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اشرف غنی؟ میرا خیال ہے اشرف غنی کو ریڈ کر لینا چاہیے ہاؤ دا سچویشن از گوئنگ آن. پھر آپ دیکھو, یاد ہوگا پچھلے دنوں نے زلمہ خلیلزاد کے اوپر بھی بڑے الزامات, اگر آپ کو یاد ہو, جو ان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے, انہوں نے لگائے تھے کہ جی یہ ان کا مطلب افغان نژاد ہیں, ان کا اپنا پرسنل انٹرسٹ ہے, ان کے اپنی سٹیکس ہیں, اور ہی از لوکنگ اوکے فیوچرسٹکلی بیسیکلی ان افغانستان. زلمہ خلیلزاد کا جو انہوں نے کہا تھا, تو کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہے, وہ سب کو بلیم کر جا رہے ہیں. اس کے بعد ہوا کیا کہ نیچرلی امریکہ نے اس کے اوپر بڑا اسٹرانگ رسپانس دیا تھا. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر پرابلی از گوئنگ ٹو چینج ناؤ. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے پرائم منسٹر جو پریزیڈنٹ ہیں, ان کے کہنے پہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں ایسے, وہ اپنے پاس سے کوئی بات نہیں. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ اب اشرف غنی سے طالبان کیا مذاکرات کریں گے, اور اشرف غنی ان کو کیا آفر کر سکتے ہیں. ان کے جب
وہ امریکہ کی بیہسٹ کے اوپر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں نا ایک سوچنے کی بات ہے. بالکل. وین امریکہ از انٹو ڈسکشن ود دیم, یہ ہے وہ شیئر فرسٹریشن جو کہ اشرف غنی کی ہے, اور اس کا اب بہانہ انہوں نے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کا جو انٹرویو تھا اس کا یا بیان کا انہوں نے لے کے اور توپوں کا سارا رخ جو ہے بیسیکلی پاکستان کی طرف کر دیا وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اس سارے پروسیس کے اندر پچھلے 17-18 سالوں میں افغانستان کے ہمارے بہن بھائیوں نے تو بہت سفر کیا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ہم بھی ایکولی افیکٹڈ ہوئے. میں آپ کو بتاؤں اگر 70,000 ہماری جانیں چلی گئی نا تو اس کے اندر افغانستان کے اندر یہ جو بدامنی ہے اس کا بہت بڑا رول آتا ہے. ہم صرف افغانستان کی یہاں پہ نہیں بات کر سکتے. اگر ہم اپنے پی ایم صاحب کو دیکھیں تو وہ اپنے جو ہمارا پاکستان ہے اس میں بھی جو پیس ہے اس کو ہم انشور کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ انڈیا کی جو انویسٹمنٹ ہے, یا جو ابھی انڈیا نے ریسنٹلی ایک میزائل کا تجربہ کیا ہے سیٹلائٹ کو گرانے کا, ہم اس پہ بھی بات کریں گے لیکن اس شارٹ بریک کے بعد. جی کرنل صاحب, مجھے ایک کنسرن ہے کہ اگر یہ مذاکرات ہو بھی جاتے ہیں یا اگر پیس کی طرف کوئی انیشیٹو لیا بھی جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیک ہولڈرز اسپیشلی جو انڈیا ہے اس کی کافی زیادہ وہاں پہ انویسٹمنٹ ہے اور وہ اس طرف آئے گا کیا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کو تو پچھلے کئی ماہ کے اندر جب سے پیس پروسیس شروع ہوا ہے, پیس نیگوسیشن شروع ہوئی ہیں, آپ کو ہندوستان تو کسی جگہ کے اوپر بھی نظر نہیں آیا. سو اٹس ویری, آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلیئر سگنل ٹو دی انڈیا کہ نہیں تھینک یو ویری مچ, لے آف یور ہینڈز بیسکلی فرام افغانستان. دو امریکہ نے کوشش کر کے دیکھ لیا کہ وہ کسی صورت بھی ہندوستان کو, جس کو کہتے ہیں کہ ایک ریجنل سپر پاور کا رول دیں, افغانستان کے اندر اس کی عملداری جو ہے اس کو انکریز کرنے کی کوشش کریں, لیکن اس کا اثر الٹا ہوا ہے. بیکاز جب آپ کی نیت ٹھیک نہ ہو, نیت آپ کی یہ ہو کہ آپ افغانستان کے اندر آئیں گے اور وہاں کا وہ ایریاز جو کہ سیف ہیون کے طور پہ استعمال کر کے پھر آپ خراب استعمال کریں گے پاکستان کے خلاف, آپ کے اپنے اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں, تو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ملک تو دیکھا جائے تو ہے ہی بیسیکلی ہندوستان. اچھا, ایک مجھے آپ کا پوائنٹ آف ویو چاہیے بالکل شارٹلی کہ جو انڈیا نے ابھی ریسنٹلی سیٹلائٹ کو گرانے کا میزائل جو ہے اس کا ایک تجربہ کیا ہے, تو اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک طرف تو ہم پیس پروسیس کی بات کر رہے ہیں اور پھر اسٹیک ہولڈر ایز اے اسٹیک ہولڈر وہ ظاہر ہے افغانستان میں موجود بھی, ان کی انویسٹمنٹ بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس طرح کے جو تجربے ہوں گے وہ تو اپنی نیوکلیر پاور جو ہے اس کو بڑھائے جا رہے ہیں, تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیے یہ جو کچھ بھی آپ کو اس وقت ہندوستان میں ہوتا نظر آ رہا ہے, یہ وہ ہے جیسے بس الیکشن ہے, ابھی آلموسٹ کوئی 15-18 دن کے ڈسٹینس کے اوپر ہیں, تو مودی از ایکچولی ڈوئنگ ایوری تھنگ ٹو ون اوور دی الیکشن. اس میں بالکل کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ یہ کرتے ہیں جی کہ انہوں نے لو ارتھ آربٹ سیٹلائٹ جو ہے اگر اپنا ہی تھا ان کا, کہتے ہیں جی کہ ہم نے اس کو مار گرایا, اینٹی سیٹلائٹ ان کا میزائل سسٹم کہہ لیں یا ویپن ان کا کہہ لیں, اور انہوں نے کہا جی کہ نہیں یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. اس کی رینج کو 300 کلومیٹر کے ڈسٹینس کے اوپر انہوں نے بیسیکلی نیچرل گراؤنڈ سے میزائل فائر ہوا اور پھر اس کو ایک لحاظ سے انہوں نے گرایا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اس کا کوئی ثبوت موجود ہے؟ ایک تو دنیا کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن ہوا کیا ہے کہ اس سے پہلے یہ بیسیکلی سیٹلائٹ کو یا اسپیس کی آپ بات کریں, اس کو ہمیشہ بڑا محفوظ تصور کیا جاتا تھا. اس کی ابتدا جو ہے وہ امریکہ نے کی تھی. ہر برائی کا آغاز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا خیال ہے وہ امریکہ سے ہی ہوتا ہے, چاہے آپ کچھ بھی کہہ لیجیے, چاہے ہیروشیما ناگاساکی کی آپ بات کر لیں, اور آف لیٹ اگر آپ سمجھتے ہیں جی کہ گولان کی جو پہاڑیاں ہیں وہ انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہم اس کا قبضہ تسلیم کرتے ہیں اسرائیل کا, تو میرا خیال ہے اس سے کوئی دنیا کے اندر کوئی برائی جو ہے نا وہ اس سے زیادہ پنپ سکتی نہیں ہے. تو لائک وائز یہ جب ایکسپیریمنٹ یو ایس نے کیا, اس کے بعد اس کو فالو رشیا نے کی, چائنا نے کیا, 3 ملک تھے اس سے پہلے. اب انڈیا نے اپنا نام جو ہے وہ ہلکی سی انگلی سے تھوڑا سا خون گرا کے کہا جی کہ شہیدوں میں شامل ہونے کی کوشش کی ہے. آپ صرف اتنا یہ دیکھ لیجئے, اور اس کے اندر پاکستان نے تو سرٹلی جو ریسپانس بنتا تھا بالکل ریسپانس دیا کہ جی یہ پوری دنیا کا نوٹس لیے جانے کی ضرورت ہے, پوری یورپن یونین کو ایک لحاظ سے نوٹس لیے جانے کی ضرورت ہے. سلامتی کونسل کے جو 3 ارکان نے چلو یہ کام کیا, تو باقی نے تو نہیں کیا, فرانس نے نہیں کیا, یو کے نے نہیں کیا, دین وائی انڈیا ان اے وے دیکھا جائے. اور اس کا پرپز ایک لحاظ سے کیا آتا ہے, اگر سیٹلائٹ آپ چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا اوکے ملٹری کے علاوہ اور بھی بہت ساری اتنی زیادہ اقدامات کیے جا رہے ہیں, پھر اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی جس کو کہتے ہیں کہ ایک امیچور قسم کا ایکٹ ہے یہ ہندوستان کا, اور وہ اپنے لوگوں کو ایکچولی جس کو نہیں کہتے کہ دے آر ٹرائنگ ٹو ون اوور, کسی صورت کے اندر بھی وہ اپنے عوام کو سیٹسفائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وی آر ڈوئنگ ویل فار دا کنٹری. تھینک یو سو مچ کرنل صاحب فار بینگ آن اور شو. اور بات چاہے اشرف غنی صاحب کی ہو یا
مودی صاحب کی. فی الحال دونوں اگر اپنی کرسی بچانے کے لیے جو بھی اقدامات کر رہے ہیں، لیکن اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ان کے اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ ریجنل پیس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں. وہ اپنی نیشنل سیکیورٹی کو تو تھریٹ کر ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خطے میں جو باقی ممالک موجود ہیں ان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے بھی ایک بہت بڑا تھریٹ پیدا کر رہے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.